अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का सह फरीकी इजलास, खित्ते से दाइश के खात्मे का अज़्म। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। वजीर आजम की एक बार फिर बैरून मुल्क मुकीम नाराज बलोच रहनुमाओं को वतन वापस आकर कौमी दहाड़े में शामिल होने की दावत। क्वेटा से मैं सतार काकड़। हुकूमत का गैर मुल्की तिब्बी इदारे को कबायली इलाकों में सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। जनूबी एशिया, भारत और जापान के माबैन 15 मुआहदों पर दस्तखत, मुश्तरका बयान जारी, दहशतगर्दी के तई सख्त मौक़िफ़ का इरादा। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। भारत ने रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के लिए 53 टन रिलीफ अशिया बांग्लादेश सप्लाई की। 7,000 टन इमदादी अशिया भी भेजी जाएंगी। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में अफगानिस्तान के शोरिश सदा मशरक़ी सूबे कुन्नड़ में दाइश ने 2 मक़वी शहरियों के सर कदम कर दिए हैं, जिन पर ग्रुप ने अमरीकी जासूस होने का इल्जाम लगाया है। मलेशिया में एक मदरसे की रिहायशी इमारत में आग लगने से 23 तलबा समेत 24 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के इलाके स्पोकेन के नजदीक एक हाई स्कूल में बुध के रोज फायरिंग से एक बच्चा हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के 10 शहरियों और एक ग्रीन कार्ड होल्डर ने एयरपोर्ट पर फोन और लैपटॉप सर्च किए जाने पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ अदालत में मुकदमा कायम कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के लाखों की तादाद में बेघर होने को बुद्ध अक्सरियत वाले इस मुल्क में उनकी नस्ल कुशी करार दिया है। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुक्काम के दरमियान से फरीकी मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें दाइश को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें भेजी है मोहम्मद इश्तियाक ने। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से निमटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का सह फरीकी इजलास जुमेरात को काबुल में अफगान वजारत दिफा के दफ्तर में हुआ। तीनों फरीकों ने इस खित्ते से दाइश के खात्मे के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि इस मकसद का हसूल मालूमात के तबादले, एक दूसरे की कोशिशों में मदद और ताउन में इजाफे से मुमकिन है। लगभग 3 साल कबल इराक और शाम के वसी इलाकों पर कब्जे के बाद दाइश ने अपना दायरा कार बढ़ाने का ऐलान किया था और ख़ास तौर पर नौजवानों को अस्करियत पसंदी की तरफ राग़िब करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। एक ऐसे वक्त जब इराक और शाम में दाइश को शिकस्त का सामना है, ये तंजीम अफगानिस्तान बिलखुसूस इस मुल्क के मशरकी सूबा नंगरहार में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। इस तनाजुर में तज्ज़ियाकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान दाइश के खतरे से निमटने के बारे में होने वाले सह फरीकी इजलास को अहम करार दे रहे हैं। काबुल में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तानी फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़ियादत में 6 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अगरचे दाइश को मशरक़ वस्ता में शिकस्त का सामना है, लेकिन इस तंजीम का अफगानिस्तान में असर व रसूख बढ़ रहा है और दाइश पाकिस्तान में दाखिल होना चाहती है। ये बड़ा जरूरी था कि जो तीनों ममालिक हैं जो कि सख्त दाइश के मुखालिफ हैं और वो इनके खतरात से बिल्कुल आगाह हैं, तो आपस में ताउन करें। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि तीनों ममालिक ने ये अहद किया है और ये कोशिश की है कि हम दाइश के मामले में भरपूर तरीके से ताउन करें। अगर इस किस्म का ताउन रहा तो मैं समझता हूँ कि उनको दाइश को यहाँ कोई कामयाबी नहीं होगी, बल्कि वो एक लिहाज से सख्त शिकस्त हो सकती है। तलत मसूद का कहना था कि तीनों ममालिक को इस बात का इदराक है कि मुश्तरका ताउन ही से इस बड़े खतरे से निपटा जा सकता है।
افغانستان میں داعش کے خلاف امریکی اور افغان افواج کی کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے اور اس تنظیم کے کئی کمانڈر ایسی کارروائیوں میں مارے بھی گئے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں عہدیدار داعش کی ملک میں منظم موجودگی کو مسترد کرتے آئے ہیں، لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں سے مبینہ طور پر داعش کے لوگوں کو بھرتی کرنے والے درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 برسوں میں افغانستان اور پاکستان میں ہونے والے مختلف مہلک دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ سامنے آتا رہا ہے۔ دریاسنا جمعرات کو سیف ریکی اجلاس کے علاوہ کابل میں پاکستان اور افغانستان کے عسکری عہدیداروں کا 2 طرفہ اجلاس بھی ہوا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 2 طرفہ اجلاس میں سرحد کے آر پار فائرنگ اور حملوں، انسداد دہشت گردی کی کوششوں، باہمی تعاون سے پاک افغان سرحد پر اپنے اپنے علاقوں میں کارروائیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان کے شورش زدہ مشرقی صوبے کنڑ میں داعش نے 2 مغوی شہریوں کے سر قلم کر دیے ہیں، جن پر گروپ نے امریکی جاسوس ہونے کا الزام لگایا تھا۔ صوبائی گورنر وحید اللہ کلیم زئی نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ 2 روز پہلے مانوگی ضلع میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ افغانستان کے صوبے خراسان میں داعش کی شاخ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان پر امریکی جاسوس ہونے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی نے اپنے بلوچستان کے دورے کے دوران کہا کہ بیرون ملک مقیم علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست لیڈروں کو وطن واپس آ کر بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور اس صوبے کے عوام کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں جمعرات کو کچی کینال منصوبے کے افتتاح کے بعد سوئی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گوادر بندرگاہ، اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری اور چین کے 1 بیلٹ روڈ منصوبوں کا نام لیے بغیر کہا کہ وفاقی حکومت نے اس صوبے کو دیگر 3 صوبوں کے برابر لانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں، جن کی تکمیل سے ان کے بقول بلوچستان بہت جلد ملک کا امیر ترین صوبہ ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں کو وطن واپس آ کر ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کی دعوت دی۔ گوادر آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، گوادر ایک وہ ذریعہ ہے جس سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور میری اپنے ان بھائیوں سے جو آج ناراض ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو جس گمراہی کا شکار ہے اس سے ہٹ جائیں اور آ کر اپنے صوبے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، اپنے عوام کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے اور توانائی کے منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جاری منصوبے کسی پر احسان نہیں بلکہ ان اقدامات کے ذریعے وفاقی حکومت ماضی میں صوبے کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں کو وطن واپس آنے کی دعوت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کو عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے اور بلوچ عمائدین پر مشتمل ایک وفد تشکیل دے کر اسے بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے بھیجنا چاہیے۔ امان اللہ شادیزئی کا کہنا تھا کہ صوبے میں دیرپا امن کا حصول اسی صورت ممکن ہے جب ناراض بلوچ رہنماؤں کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے۔ بلوچستان کے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنماؤں کو اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی فوج کے بعض اعلیٰ عہدیدار بھی وطن واپس آنے اور تشدد کا راستہ ترک کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن بلوچ رہنما یہ کہہ کر ایسی پیشکش کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ وفاق بلوچستان کے آئینی اور قانونی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے بھارت کے دورے پر ہیں۔
انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے مذاکرات کیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ دہشت گردی علاقائی اور عالمی سطح کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔ بھارت اور جاپان نے جمعرات کے روز سرمایہ کاری کے فروغ، شہری ہوا بازی اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت متعدد کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافے کی غرض سے 15 معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے بھارت کے 2 روزہ دورے پر آئے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مابین گجرات کے شہر احمد آباد میں ہونے والے 12ویں سالانہ سربراہ اجلاس کے بعد ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون سے متعلق تمام امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ مذاکرات کے بعد نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات باہمی یا علاقائی دائروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے مابین عالمی معاملات میں بھی قریبی تعاون ہے۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کیا اور پاکستان سے سرگرم لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ میں باہمی اشتراک و تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے دہشت گردی، اس کی محفوظ پناہ گاہوں، دہشت گردی کے نیٹ ورک، فنڈنگ اور دہشت گردوں کی کراس بارڈر آمد و رفت کو ختم کرنے کے سلسلے میں مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔ دونوں وزرائے اعظم نے پاکستان سے کہا کہ وہ ممبئی اور پٹھان کوٹ سمیت دیگر حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ یاد رہے کہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف پاکستانی عدالت میں کارروائی چل رہی ہے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لائے گا اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، جبکہ پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں اس نے بھارت سے ثبوت مانگے ہیں اور اس کی سیکورٹی ایجنسیوں نے پٹھان کوٹ کا دورہ بھی کیا ہے۔ بھارت نے ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ شنزو آبے بدھ کے روز اپنی اہلیہ کے ساتھ احمد آباد پہنچے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے پروٹوکول توڑ کر ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے بعد تینوں نے تقریباً 8 کلومیٹر تک روڈ شو کیا۔ بھارت میں کسی غیر ملکی وزیر اعظم کا یہ پہلا روڈ شو تھا۔ مودی اور آبے نے جمعرات کے روز سابرمتی گراؤنڈ پر برق رفتار بلٹ ٹرین سے متعلق منعقدہ ایک پروگرام کا افتتاح کیا اور اس کے بعد ہائی اسپیڈ ریل انسٹی ٹیوٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس انسٹی ٹیوٹ میں جاپانی ماہرین بھارتی انجینئروں کو ٹریننگ دیں گے۔ نریندر مودی کے مطابق بلٹ ٹرین بھارت کو جاپان کا اب تک کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے اس موقع کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ تیز رفتار ریل راہداری بھارت کو نئی شکل و صورت عطا کرے گی۔ ممبئی سے احمد آباد تک چلنے والی بلٹ ٹرین کے پروجیکٹ کے لیے جاپان نے بھارت کو 0.1% شرح سود پر $12 بلین کا قرض دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بلٹ ٹرین پروجیکٹ اس دورے کا سب سے خاص واقعہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہونے کو بدھ اکثریت والے اس ملک میں ان کی نسل کشی قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس میانمار کے عہدیداروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد اور بدسلوکی کے خاتمے کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ روہنگیا کی بڑی تعداد بنگلہ دیش میں پناہ لے چکی ہے۔ گٹریس کے الفاظ: I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, میں uphold the میانمار rule of کے law, حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوجی کارروائی بند کریں، تشدد بند کریں، قانون کی حکمرانی قائم کریں اور ان سب لوگوں کی واپسی کا حق تسلیم کریں جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ روہنگیا مسلمانوں پر حالیہ تشدد روکنے میں ناکامی پر تنقید کا سامنا کرنے کے باعث میانمار کی بے ضابطہ لیڈر آنگ سان سوچی نے نیو یارک میں آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے تاکہ اپنے ملک میں بحران سے نمٹ سکیں۔ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں آئندہ دنوں اور ہفتوں کے دوران 2 خصوصی میٹنگز میں میانمار کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ انہوں نے دستاویزات نہ رکھنے والے تارکین وطن کے بارے میں ایوان نمائندگان یا سینٹ کے ڈیموکریٹ لیڈرز کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنماؤں کا کہنا ہے
کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ڈیل یا سودے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت ملک میں داخل ہونے والے بچوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکرٹری سارہ ہکبی نے بدھ کے روز ہونے والی ملاقات میں نتائج سے متعلق مختلف بات کہی۔ سارہ ہکبی سینڈرز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ملاقات میں ڈاکہ اور سرحدوں کی حفاظت دونوں امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن کوئی حتمی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ سارہ ہکبی نے اس چیز کو بھی کم اہمیت دینے کی کوشش کی کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ایجنڈے کی حمایت نہ کرنے پر جن ڈیموکریٹ اراکین کا تمسخر اڑایا ان تک پہنچنے کی بھی کوشش کی۔ You guys keep trying to distort this into a bad thing is I think exactly why this president was elected. They were sick and tired of business as usual. They wanted somebody وہ کہہ رہی کہ آپ لوگ to اسے break up ایک the خراب status چیز کے quo طور that پر would توڑ bring مروڑ کر both پیش کرنے کی sides and کوششیں bring them جاری together رکھیں۔ to have یہی وجہ ہے conversations. کہ اس صدر کو This منتخب president's کیا done گیا more تھا۔ bipartisanship. عوام معمول کے حالات سے تنگ اور عاجز ہیں، وہ ایسے رہنما کو لانا چاہتے تھے جو اسٹیٹس کو توڑ دے اور دونوں اطراف کے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ موجودہ صدر نے 2 جماعتی شراکت کے لیے جو کوششیں 8 دن میں کی ہیں وہ صدر باراک اوباما 8 برسوں میں نہیں کر سکے تھے۔ یہ تھے سارہ ہکبی کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز دونوں اطراف کے رہنماؤں کو بتایا تھا کہ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے درکار وسائل کا مسئلہ اس بل سے ہٹ کر علیحدہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو ڈاکہ کے تحت رجسٹر ہونے والے 8 لاکھ افراد کے لیے مستقل حل کا متقاضی ہے۔ یہ پروگرام ان افراد کو عارضی طور پر امریکہ کے اندر کام کرنے اور پڑھنے کی اجازت دیتا ہے اور ملک بدری کے خطرات سے آزاد کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ڈاکہ پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا اور کانگریس کو 6 ماہ کا وقت دیا تھا کہ وہ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔